वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे हम सबसे पहले मौसम की। मौसमियाती तब्दीली का ज़िक्र हम करते ही रहते हैं। बारिशें कितनी हुई, कम हुई, फिर ज़्यादा हो गई, मगर ये जो मौसमियाती तब्दीली है जिसका असर हम दुनिया भर में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में देख रहे हैं, इसका एक नतीजा ये भी है कि हमारी गर्मियां अब लंबी होती चली जा रही हैं और जो टेम्परेचर्स हैं उनमें भी शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है। हर साल ही तकरीबन इसका हम जिक्र करते हैं। इस वक्त भी बावजूद इसके कि बजट के ऊपर इतनी बहस होती रही, बावजूद इसके कि अभी हमारे जो ताल्लुकात हैं भारत के साथ उन पर भी हम कह सकते हैं कि वहाँ भी जो क्राइसिस है वो इन वे ख़त्म नहीं हुआ, उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। हमारी हुकूमत भी उस हवाले से डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स भी कर रही है, मगर मौसमियाती तब्दीली और जो इस वक्त गर्मी का हाल है, जो शिद्दत है, वो भी एक बहुत बड़ा मौजू है, मगर इसको शायद हम उतनी तवज्जो नहीं दे पाते जितना देने की ज़रूरत है। एक तरफ तो ये मौसमियाती तब्दीली का हमने असर सर्दियों में देखा, बारिशें बहुत कम हुई, जो हुई वो भी देर से हुई। उसके बाद जो एक ट्रांजिशन का मौसम आता है, सर्दियाँ गर्मियाँ छोड़ के जो स्प्रिंग हम देखते हैं, बहार का मौसम, वो भी बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर ही है। और फिर जो पिछले हफ्ते से ये गर्मी है, रोज़ तकरीबन हम एक स्टोरी पढ़ते हैं कि किस तरह जो एवरेज टेम्परेचर रहा है पिछले दिनों में, वो शायद माजी के तकरीबन तमाम रिकॉर्ड जो है वो उनको तोड़ चुका है। इसी हवाले से एक रिसर्च भी आई, एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि 1 मई 2024 से 1 मई 2025 के एक साल का जो ये अरसा है, तो इसके दौरान जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं उनके सबब मौसमियाती तब्दीलियाँ होंगी और तकरीबन जो दुनिया की कुल आबादी का निसफ हिस्सा है वो एक इज़ाफ़ी माह शदीद गर्मी में गुजारा करेगा। ये जो इंसानी एक्टिविटी है, ऑब्वियसली चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल है ख़ास तौर पे, उसकी वजह से ये तब्दीलियां हमें दुनिया भर में देखनी पड़ रही हैं। मगर ये भी साथ में कहना ज़रूरी है कि जो हमारे जैसे ममालिक होते हैं जहाँ रिसोर्सेज़ की एक बहुत किल्लत होती है, उनकी जो एक कैपेसिटी होती है कि वो इन तब्दीलियों के लिए कुछ तैयारी कर सकें, वो भी बहुत कम है। इसलिए दुनिया से भी जब भी बात होती है तो इस बात का ज़िक्र होता है कि जो गरीब ममालिक हैं या इतने तरक्की याफ्ता नहीं हैं, उनमें जो तब्दीली आ रही है या उसकी जो हम कह सकते हैं कि एक कीमत है, उसके अंदर शरीक तो दूसरे ममालिक को भी होना पड़ेगा, मगर वो होते हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा। मगर कुछ कोताहियाँ हमारी भी हैं। हम अपने डेवलपमेंट मॉडल में कितनी तब्दीली ला चुके हैं, हमारी हुकूमतें जो हैं वो इस मौसम के साथ कोप करने के लिए क्या कर रही हैं, शहरियों को इसके लिए तैयार करने के लिए क्या कर रही हैं, ये बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। जब भी गर्मी आती है हमें ये एडवाइज़रीज़ मुख्तलिफ़ हुकूमतों से देखने को मिलती हैं कि आप घर से कम निकलें, आप पानी ज़्यादा पिएँ, आप कोशिश करें कि आप सूरज में ना निकलें। मगर एक ऐसे मुल्क में जहाँ बहुत से लोग अभी भी डेली वेजेस पे काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं, उनके लिए कितना आसान है कि वो हफ़्ता 2 हफ़्ता जब बहुत शिद्दत है गर्मी की, वो घर से ना निकलें और घर में रहें तो कहाँ रहें। क्या उनके घर में ऐसे माहौल हैं कि वो उन घरों में ज़्यादा महफूज रहेंगे इस गर्मी से? बहुत सी हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं उनमें लोगों को पॉलिएस्टर के यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड्स देख लें अपने घरों के बाहर जो बैठे होते हैं, आप वो फूड जो हमारे घर खाना डिलीवर करते हैं उनका यूनिफॉर्म देख लें। 40-45 सेंटीग्रेड की गर्मी में वो किस किस्म के कपड़े पहन के धूप में या बैठे हैं या काम कर रहे हैं? क्या इसके ऊपर हमारी हुकूमतें या हम लोग सिविल सोसाइटी ही कोई गुफ्तगू ही क्यों नहीं कर लेते? इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के हमने बुलाया है शज़रा मनसब अली साहिबा को, वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद मलिक साहब, लॉयर हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, लम से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो। शज़रा साहिबा, यही सवाल कि जी ये अब जो गर्मी का मौसम है या जो शदीद गर्मी के ये पीरियड्स हम देख रहे हैं, ये तो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गए हैं।
آپ کے خیال میں گورنمنٹس ان جنرل کیا کرنا چاہیے ٹو کوپ ود دیز پیچز؟ جی بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا، اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہت اچھے طریقے سے ساری چیز کو آپ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے موسمیاتی تبدیلی کا، حالانکہ پاکستان اور ہمارے جیسے دوسرے انڈر ڈیولپڈ یا کنٹریز جو ہیں وہ ابھی تک، ہم لوگ پاکستان از لیس دین 1% ایمیٹر آف گیسز، لیکن جو ہے وہ لوگ، وہ ممالک امریکہ یا یورپ کے وہ ممالک جنہوں نے بہت انڈسٹری اپنی کر لی، بہت ڈیولپ ہو گئے، زیادہ جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے یا جو اس کے اثرات ہیں وہ زیادہ ہمارے جیسے ممالک پہ ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا یہ ہیٹ ویوز آتی ہیں، اس کے علاوہ ڈراؤٹس آپ دیکھیں، فلڈز کس طرح سے ہمارے آئی، یہ ساری چیزیں اسی چیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو اس کو ہم دو طریقے ہیں ہمارے پاس، یا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پاس، جس کو کہ میٹیگیشن کہہ سکتے ہیں، جس میں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلائمیٹ ایفیکٹس اگر ہو رہے ہیں تو ان کو روکا جائے، کم کیا کیسے جا سکے. اور دوسرا ہے اڈیپٹیشن، جس کا مطلب ہے کہ جو ہو چکا ہے، جس کو کہ ہم اب روک نہیں سکتے، جو ایک پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ اڈیپٹیشن کس طرح سے کی جائے. اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس میں ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے 2022 سے، جو کہ جس کے اندر میٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، پاکستان میٹیریولوجیکل ڈپارٹمنٹ، اور NDMA بھی ہے، پروونسز کے بھی ہیں اس کے اندر، اور جو ہے نیشنل ہماری گورنمنٹ کے بھی وہاں سے ہیں، جو کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال ہیٹ ویو کے حوالے سے لوگوں کو بتایا بھی جائے، اس کے بارے میں تیاری بھی کی جائے، وارننگ سسٹمز بھی اپنی جگہ پہ رکھے جائیں، ہاسپٹلز میں بھی بوتھس بنتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے وقتی اور اس وقت جب کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کو کرنے کے یہ ساری چیزیں ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو لانگر ٹرم اگر آپ کہیں تو اس میں اربن پلاننگ کے اوپر ہمیں بہت ضرورت ہے کام کرنے کی، جو ہم کر رہے ہیں کہ گرین بلڈنگ کوڈز کو ہم کریں، فالو کریں، درخت لگائیں، جس کے حوالے سے کہ ایک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوم گرون، اس کے لیے ہم نے باہر سے فنڈنگ نہیں لی، جس میں تقریباً 2 ملین سے زیادہ. بالکل صحیح شجرہ صاحبہ، بالکل صحیح. جی فہد صاحب، آپ نے شجرہ صاحبہ کی بات سنی، اربن پلاننگ کا خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا، بٹ فہد صاحب جب ہم اپنے شہروں کو دیکھتے ہیں پاکستان میں، تو چاہے ہماری حکومتیں ہوں مختلف، وہ ہمیں جب دعوے کرتی ہیں کہ وہ کتنا کام کر رہی ہیں تو وہ فلائی اوورز کا، انڈر پاسز کا ذکر کرتی ہیں. اگر آپ پالیسیز دیکھ لیں ریئل اسٹیٹ پہ تو ساری پالیسیز بھی ہماری جو ہیں وہ انکریج کرتی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ کے گھر بنتے چلے جائیں. تو سر جب ایک طرف ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ایسی ہیں تو کیسے اربن ڈیولپمنٹ سے ہم یہ انشور کریں گے کہ یہاں کانکریٹ جنگلز نہ بنے؟ آپ اسلام آباد کا ہی میں آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں کہ شہر کے سینٹر میں ایسے فلائی اوورز اور انڈر پاسز بن رہے ہیں جو میرے جیسے لوگوں کا خیال تھا کہ شہروں کے باہر ہونے چاہیے، شہر کے اندر تو پیڈسٹرینائزیشن کو انکریج کرنا چاہیے. دیکھیں، پہلی بات بہت شکریہ آپ کا مجھے شو میں بلانے کا. دوسرا، ایک میں 2 کامنٹس کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے. ہم نے جب سیزنز گنے اپنے ملک کے اور خاص طور پہ پنجاب کے ایریا، پنجاب اور KP کے ایریاز کے، تو ہم ایک 5واں سیزن سماگ کا بھول گئے. یہ ساری چیزوں کی کڑی ایک ہی جگہ ملتی ہے. جس طرح میم نے کہا کہ ہم میٹیگیشن میں تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات درست ہے. ہم کلائمیٹ چینج روک نہیں سکتے، ہم گلوبل وارمنگ کو روک نہیں سکتے کیونکہ ہم اس کے کنٹریبیوٹرز نہیں ہیں. لیکن اڈیپٹ کرنا ہمارے لیے صرف ضروری نہیں ہے، واجب ہے. اب ہمارے اوپر، ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. جس کی وجہ سے ایک بات جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ کچھ چیز ذہن میں رکھا کریں کہ پہلی بات، یہ ہماری زندگی کی سب سے ٹھنڈی گرمیاں ہیں. آئندہ کبھی اتنی ٹھنڈی گرمی نہیں ہمیں ملنی، اس سے زیادہ گرم ہی ہونا ہے آنے والے سالوں میں.
اگر ابھی ہماری برداشت سے باہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے بالکل ہی برداشت سے باہر ہوتا جائے گا. UNFCCC جو یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آف کلائمیٹ چینج ہے, اس کے تحت ایک باڈی بنائی گئی ہے, انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج, جو کہ سائنسدانوں کی باڈی ہے, جو کہتی ہے کہ پاکستان میں 2030 کے بعد ہر سال ہماری 75% پاپولیشن ہر گرمیوں میں کم از کم 1 مہینہ سیویئر ہیٹ ویو کا دیکھیں گے. سیویئر ہیٹ ویو وہ ہوتی ہے جب کسی بھی پرولونگ پیریڈ کے لیے, کوئی ہفتہ 10 دن سے اوپر کے لیے 6.4 ڈگری سیلسیس پچھلے 5 سال کی ایوریج سے زیادہ ٹیمپریچر ہو. تو یہ تو اب ہماری ریالٹی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس ریالٹی کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے. وہ ایک جو ہمارا ڈیولپمنٹل پیراڈائم ہے, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب بڑی سے بڑی سڑکیں بنائی جائیں گی, جب 8 لین ہائی ویز بنائی جائیں گی شہروں کے اندر, تو ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. ان 8 لین شاہراہوں کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ ہم جو پہلے وہاں پہ گرین سپیسز ایگزسٹ کرتی تھیں ان ایریاز میں, پہلے ان کو ریموو کرتے ہیں. یعنی کہ جو ہیٹ ویو سے ٹیکل کرنے کے لیے شیڈ, سایہ, جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے, ہم پہلے سایہ ہٹاتے ہیں وہاں سے, پھر وہاں پہ ہم ڈھیر ساری کانکریٹ ڈال دیتے ہیں, جس نے پورا دن گرمی پڑنے سے اس گرمی کو اپنے اندر جذب کرتے جانا ہے, اور رات کو جب ہم ویسے پر امید ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ حرارت کم ہوگا, اب تھوڑا ہمیں ریلیف ملے گا اس ہیٹ ویو سے, وہی کانکریٹ اسی ہیٹ کو پھر واپس ریلیز کرتی ہے, اور ہماری راتیں بھی گرم سے گرم ہوتی جاتی ہیں. جب تک ہم اپنا یہ جو عکس ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کا اس طرح نظر آتی ہے, جب تک ہم وہ چینج نہیں کریں گے ہم اڈیپٹ کر ہی نہیں سکتے. اڈیپٹ کرنے کے لیے اس میں ایک کانسیپٹ اور سمجھنا پڑے گا, جس کو ہم کہتے ہیں اربن ہیٹ آئیلینڈ. جب آپ کانکریٹ کے شہر بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر خود اپنی گرمی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے, ایک اس کانکریٹ سے, اور دوسرا جب اس شہر کہ اب بلڈنگوں کو ٹھنڈا رکھنا پڑے گا, اس سے جو انرجی استعمال کی جاتی ہے ایئر کنڈیشنرز یا اس قسم کی چیزیں چلانے کے لیے, ان کی اپنی ایک ہیٹ جنریشن ہوتی ہے. یعنی کہ ایک شہر خود سے ایک ہیٹ جنریٹنگ انسٹرومنٹ بن جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ریلیف پرووائڈ کرے. شہر اپنے انداز, جس طرح ہم نے اب انداز اپنا لیا ہے جینے کا, وہ اس پرابلم کو ورسن کرتا ہے. اربن پلاننگ سب سے پہلا سٹیپ ہے, جس کے اندر ہمارے بلڈنگ کوڈز کو ریوائز ہونا ایک ضروری قدم ضرور ہے, لیکن وہی ہمارا آخر نہیں ہے. ہم جب بھی, خاص طور پہ ہم لاہور, اسلام آباد اور ملتان میں پچھلے کافی سالوں سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم درخت ریموو تو کر دیتے ہیں, لیکن جو EIA بنائی جاتی ہے ایک پروجیکٹ کرنے کے لیے, وہ کہتی ہے ہم کسی اور جگہ, ادھر 10 درخت ہم نے ہٹائے ہیں, کسی اور جگہ ہم 100 لگا رہے ہیں. یہ حل نہیں ہے. درخت یا گرین سپیسز اسی ایریا میں ایگزسٹ کرنی ضروری ہے جہاں پہ آپ کانکریٹ ایڈ کر رہے ہو. ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ گرین اینڈ بلو انفراسٹرکچر ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے شہر کو ڈیزائن اس طرح کریں, اس کی ڈیولپمنٹ اس طرح کریں کہ وہ نان موٹرائز ٹرانسپورٹ کو یا پرائیویٹ وہیکل, ہماری ذاتی گاڑیوں کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دے, تاکہ آپ کو اتنی بڑی بڑی سڑکوں کی اور اتنی کانکریٹ کی ضرورت نہ ہو. دوسرا, آپ بجائے ہاریزونٹل ایکسپینشن کے آپ ورٹیکل ایکسپینشن کی طرف جاتے ہیں. فار ایگزامپل, جب کسی نے اگر لنڈن میں فار ایگزامپل ایک ہائی رائز بلڈنگ بنانی ہے, تو اس کے انوائرمنٹل اسیسمنٹ کے اندر اس بلڈنگ کے کھڑا کرنے سے جو ونڈ پیٹرنز میں چینج آئے گا, اس کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ چینج ان ونڈ پیٹرن ہمارے شہر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوگا یا نہیں. اگلی بات کہ شہروں, جو شہر اتنے گرم ہو وہاں پہ آپ کو ریلیف سپیسز دینی پڑتی ہیں لوگوں کے لیے, خاص طور پہ ہمارے جیسے شہروں میں جہاں پہ میجورٹی جو ہماری موبلٹی ہے وہ ایئر کنڈیشن پرائیویٹ گاڑیوں میں نہیں ہے, وہ یا تو موٹر سائیکل پہ ہے یا سائیکل پہ ہے یا پیدل ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ کو ایک انفراسٹرکچر ایسا بنایا ہے جو کانسٹنٹ سایہ پرووائڈ کرے جب بھی یہ باہر نکلے. اور بالکل ٹھیک سر. جی
बिल्कुल सही। जी ना, मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे।